बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इमरान खान की मुमकिना रहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट राब्ते में है। जी हाँ जनाब, आपके दोस्त हरदिल अजीज़ मजदूर साफ़ी की एक और ख़बर चंद दिन लग गए मगर दुरुस्त साबित होगी। जी हाँ, अहम तरीन कन्फर्मेशन के न सिर्फ राब्ते बहाल हो गए हैं बल्कि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट को पॉजिटिव सिग्नल्स भी मौसूल हो रहे हैं एक दूसरे की जानिब से। क्या ट्रंप कार्ड चला या डोनाल्ड ट्रंप का दबाव काम आ गया? जो ही पाकिस्तान का नाम लिया गया उसके बाद फिर एक अमेरिका से कॉल आई और अब से थोड़ी देर पहले अहम तरीन ज़राए ने इस्लामाबाद और पेशावर दोनों जगह से यह कन्फर्मेशन कर दी है कि मुमकिना तौर पर इमरान खान की रहाई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पसे पर्दा राबते बहाल हो चुके हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और चंद दिन से मजदूर सहाफ़ी अपनी वीडियोज़ में, अपने वीलॉग में आपके सामने ये डेवलपमेंट रख रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर सफारतकार हरकत में आ चुके हैं। शहबाज शरीफ से मुलाकातें हों या फिर अली अमीन गंडापुर से। कहा यह जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने खामोशी के साथ गेम डाल दी है और एक अहम तरीन मामले के अंदर DGISI के बेटे की एंट्री भी हुई है। वो तफसीलात भी जनाब रखते हैं आपके सामने। आगाज़ करते हैं सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर की बड़ी स्टेटमेंट्स के साथ, उसके बाद अली अमीन गंडापुर की जानिब बढ़ते हैं क्योंकि तीनों डॉट्स कनेक्ट करने के बाद ही आप तक ये खबर सही तरीके से बैकग्राउंड के साथ पहुंचेगी कि जनाब ये जो ज़राए ने तस्दीक की है कि राबते बहाल हुए हैं, बहाल हो चुके हैं, राबते में हैं रहाई के हवाले से, उसमें किस हद तक सदाकत है। सलमान अकरम राजा कहते हैं एहतजाज भी होगा, जलसे भी करेंगे, किसी की शय पर कुछ भी नहीं करेंगे। सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान का भरपूर एतमाद इन्हें हासिल है और कह रहे हैं कि हमारा एहतजाज भी होगा, जलसे भी करेंगे, किसी के कहने पर या किसी की शय पर कुछ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं के हमला वो गुफ्तगू कर रहे थे जनाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा जनाब हम एक लाया अमल तरतीब देंगे, फरासत और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। शरपसंद लोग आजकल सोशल मीडिया पर इमरान खान की सेहत और ग़िज़ा पर बात करते हैं। शरपसंद कहते हैं कि क़यादत कहाँ है, बानी PTI की रहाई के लिए अडयाला के बाहर कैंप क्यों नहीं लगाती। सलमान अकरम राजा का कहना था कि यह कह देना कि क़यादत कहाँ है और बानी PTI की रहाई के लिए क्या कर रही है, ये एक शर्मंगेज़ सवाल है। सवाल को शर्मंगेज़ कहने पर साफ़ियों के एहतजाज पर सलमान अकरम राजा ने अल्फाज वापस लिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये सवालात सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि अगर हमने आइन और कानून और जमहूरी हक के सिवा दूसरा रास्ता इख्तियार किया तो जेल में होंगे या मुर्दा खाने में। हमारा मकसद शहादत देना नहीं, अवाम के हकूक की जंग जीतना है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे कि किसी दीवार के साथ जाकर टक्कर मारें और उसके बाद अपना सर फोड़कर बैठ जाएं। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं कि हम कानून को हाथ में लें। उन्होंने कहा कि इमरान खान से गुज़श्ता रोज़ जेल में गुफ्तगू हुई थी। इमरान खान ने बुशरा बीबी की मौजूदगी में लोगों को रुखसत करने के बाद तन्हाई में 10 मिनट बात की। इमरान खान से होने वाली बातचीत मीडिया से शेयर नहीं करूंगा। उनका कहना था मुझे बिल्कुल इल्म है कि बानी PTI इमरान खान क्या चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश क्या है। इमरान खान की गुफ्तगू से मुतल्लिक पार्टी की लीडरशिप से मैंने तबादला ख्याल किया है और हम एक लाया अमल तरतीब देंगे, फरासत और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा एहतजाज भी होगा, जलसे भी करेंगे, हम किसी के कहने पर या किसी की शय पर कुछ नहीं करेंगे। उनका कहना था कि रियासत की ईंट से ईंट बजाई जा रही है। इखलाकी, कानूनी और आइनी सतह हर सतह पर जरूरी नहीं होता कि आप जाके गोलियों के सामने खड़े हो जाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क की सियासत कोई गोरीला वारफेयर नहीं है। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में जो गोलियां चली वो बिल्कुल गैर मुतवक्को बात थी। ये कहना कि वहां कोई नहीं था कोई बड़ी बात नहीं होती। एक सियासी इज्तिमा में आमद के लिए कोई बहादुरी नहीं, अज़म दरकार होता है। यह भी कहा कि गोलियां चल रही हों और बच्चों को यह कहना कि हमारे साथ चलो 100 बार सोचना होता है। हम एक लाया अमल तैयार करेंगे, हमने किसी के बच्चे को नहीं मरवाना। हमारी जो भी हिकमत अमली होगी वो फरासत और शराफत पर मबनी होगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त जमहूरियत और इंसानी हकूक की जद्दोजहद हो रही है। जो भी इस जंग में शामिल होगा वो कोई एहसान नहीं करेगा। जमहूरियत और इंसानी हकूक की जंग सबकी है। JUI समेत सबको हमारा पैगाम है, इस जंग में शामिल हों। इमरान खान को हम नहीं चाहते कि किसी डील के तहत रहाई दिलाएं। इमरान खान को आइन और कानून के अंदर रहकर रहाई दिलाना चाहते हैं। हमारी जिंदगी का हर लम्हा इमरान खान की तगो दो के लिए है। चीन 2 रेलवे ट्रैक बना रहा है, एक रेलवे ट्रैक ईरान चाबहार तक बना रहा है
اور دوسرا ریلوے ٹریک واخان افغانستان تک بنا رہا ہے۔ جو خواب دیکھا گیا رائلٹی ملے گی وہ شرمندہ تعبیر ہوتا نظر نہیں آتا۔ یہاں بے امنی اور دہشت گردی ہے، ریاست کے تمام تر وسائل تحریک انصاف کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ اہم ترین اور بڑا امپارٹنٹ جملہ ہے۔ عمران خان بھی یہی بات کر چکے، علی امین گنڈا پور نے بھی یہی بات کی کہ دہشت گردی اس لیے بڑھ رہی ہے، بے امنی اس لیے ہے کہ تمام تر ریاست کے وسائل پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ کا پانی چھین کر کس کو دیں گے، اس پر کوئی بحث نہیں ہو رہی۔ سندھ کے پانی کے معاملے پر جو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں بلایا گیا، کل عمران خان نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا تھا۔ دوسری جانب جناب، اس سے پہلے کہ وزیر اعلیٰ KPK کے بیان کی جانب بڑھیں، ہم بیرسٹر گوہر کی سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے بیک گراؤنڈ کے طور پر، کیونکہ مین سٹریم ٹی وی چینلز اور میڈیا یہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے، بیک گراؤنڈ کے لیے آپ کو بتانا ضروری۔ اور بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ PTI میں کوئی گروپ بندی نہیں ہے، بانی نے عمران خان نے جس کو جو ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داری وہ شخص نبھا رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ KP اور KP کی حکومت پر تمام الزامات جھوٹے ہیں۔ مقصد علی امین گنڈا پور کو بدنام کرنا ہے، اور بطور وزیر اعلیٰ اور صوبائی پارٹی سربراہ کے علی امین گنڈا پور نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، ان کی پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں، ہر احتجاج میں قیادت کا کردار ادا کیا، اور انہوں نے وہ مریم نواز کی طرح صرف تصاویر نہیں لگائیں بلکہ عملی کارکردگی دکھائی، اور خیبر پختونخوا پاکستان کا پہلا صوبہ ہے جس نے سرپلس بجٹ دیا۔ علی امین گنڈا پور نے ملک کی مختلف جیلوں میں قید پارٹی ورکرز کی مدد کی۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور کے سٹیٹمنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب کہ وفاق نے ساری توجہ پاکستان تحریک انصاف پر مرکوز کر رکھی ہے، دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھا لیا ہے۔ اب لنک کریں ذرا تمام تر چیزوں کو، وہی بات جو سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ حالات کو آپ دیکھیں، ملک میں دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھا لیا ہے، یہ صرف KPK تک محدود نہیں رہے گی، پورے ملک میں پھیلے گی۔ اور انہوں نے آگے چل کر یہ بھی کہا کہ جناب افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے TORs ہم نے بنائے ہیں، بغیر افغانستان سے بات چیت کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اور یہ دہشت گردی صرف یہاں تک محدود نہیں رہے گی، پورے ملک میں پھیلے گی۔ ہمارے صوبے کے پیسے نہیں دیے جا رہے، حیران ہوں کہ وفاق وہ ہم پر سیاسی مقدمات قائم کر رہا ہے لیکن امن و امان کی صورتحال پر توجہ نہیں دے رہا، اور PTM پر مقدمات وفاق نے بنائے ہیں، ہم اس کے حق میں نہیں۔ انہوں نے کہا جناب کہ وفاق دہشت گردی کو روکنے کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنا رہا، ان کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں، قرضوں پر قرضے لیے جا رہے ہیں، ان کی کیا کارکردگی ہے، حکومت نے ساری توجہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر لگا رکھی ہے، اس لیے دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھا لیا ہے، اور پنجاب حکومت صرف اشتہارات دے رہی ہے، کوئی کارکردگی نہیں۔ میں بھی کیا ویڈیو بنانا شروع کر دوں تو اس سے کیا کارکردگی وہ ظاہر ہو جائے گی۔ یہ اہم ترین سٹیٹمنٹس پاکستان تحریک انصاف کے 3 اہم ترین رہنماؤں کی ہیں، اور اب علیمہ خان صاحبہ کی سٹیٹمنٹ۔ عمران خان کو کوئی تکلیف نہیں، وہ بالکل صحت مند اور خوش لگ رہے تھے، یہ بات انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر کی۔ انہوں نے کہا عمران خان کے کان میں بھی کوئی تکلیف نہیں، صحت کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ بھی افواہیں پھیلا جا رہی ہیں کہ عمران خان کے دماغ میں کوئی انفیکشن ہوا ہے، عمران خان کے ذاتی معالج کی ان سے یہ ملاقات نہیں کروا رہے، اور ایسا ہی انہوں نے القادر فیصلے کے وقت بھی کیا تھا، زیادہ سے زیادہ یہ بھی 1 ہفتے کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جناب علی امین گنڈا پور نے عید کے بعد تحریک چلانے کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ کل ان سے پشاور میں وہ برطانوی ہائی کمشنر نے ملاقات کی تھی۔ کل بھی ہم نے آپ کے گوشت گزار کیا تھا، کچھ ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ شاید ہوا کے اندر یہ باتیں ہیں، آج یہ باتیں الحمدللہ ثابت ہو گئی، ایک بار پھر کے پیغام رسانی ہوئی، پیغام پہنچایا گیا کہ جناب معاملات کو مل بیٹھ کر طے کرتے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کی بھی خواہش ہے، روابط ہوئے ہیں، سعودی عرب اور UAE کے سفارتکار بھی حرکت میں ہیں۔ ٹرمپ صاحب کی جانب سے پاکستان کا نام لیا جانا خاصا معنی خیز ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے، اور پھر قومی سلامتی کے مشیر کی کال کا آنا جس پر لڈیاں ڈالی جا رہی ہیں۔ اصل میں اس جو کال کے اندر بھی ہمارے ذرائع کے مطابق یہ پیغام دیا گیا کہ آپ اپنے معاملات جلد از جلد بہتر بنائیں اور آئین قانون اور جمہوریت کے اوپر عمل کریں، اور سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ نہ لگائیں۔ عمران خان کی رہائی از حد ضروری ہے، پاکستان میں عمران خان کے بغیر کسی قسم کا کوئی سسٹم نہیں چل سکتا۔ علی امین گنڈا پور اور ساری قیادت کے کانفیڈنس کی بھی یہی وجہ ہے۔ علی امین نے کہا کہ جو
اپوزیشن اتحاد کے لیے عمران خان نے جو کمیٹی بنائی تھی اس پر بات چیت ہو رہی ہے، کچھ سیاسی جماعتیں اتحاد میں آ چکی ہیں، عید کے بعد مل کر تحریک چلائیں گے، اور جناب آگے چل کر انہوں نے کہا کہ ہم مینڈیٹ چوری کے خلاف تحریک چلائیں گے، آئین کی بالادستی کے لیے چلائیں گے، اگر کسی نے اتحاد میں آنا ہے تو آئے ورنہ نہ آئے، نظریے کی بنیاد پر جو آئے گا وہ اپوزیشن کے ساتھ وہ پاکستان کا سوچتا ہے، جو نہیں آئے گا وہ لوگ کہیں گے کرسی کا سوچتا ہے۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کہا کہ ان سے اسد کیسر رابطے میں ہیں اور اپوزیشن اتحاد کو جگزئی لیڈ کر رہے ہیں، اگر کوئی اور لیڈ کرتا ہے تو پھر بھی انہیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور ملک میں خاص کر صوبے میں جو ہے وہ دہشت گردی کے ذمہ دار یہی پی ڈی ایم والے ہیں، کیونکہ انہوں نے تمام تر ریاست کے وسائل ہمارے پیچھے لگا رکھے ہیں، بجائے اس کے کہ امن و امان کی صورتحال کے اوپر توجہ دیں۔ اب جناب یہاں تھوڑی دیر کو رکیے، اور اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں جناب اس بڑی خبر کی جانب جو کہ جس کے بیک گراؤنڈ کے طور پر یہ تمام تر چیزیں آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی۔ تو جناب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور پشاور کے ذرائع کی جانب سے دعویٰ، اور اس کو رپورٹ کر رہا ہے جناب نون لیگ کا فیورٹ ٹی وی چینل جنگ جیو گروپ بھی، کہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پس پردہ رابطے جاری ہیں۔ یہ دعویٰ کیا ہے ذرائع نے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کی جانب سے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک اعلیٰ عہدیدار پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے پر یہ بتایا ہے جنگ جیو گروپ کو کہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ سے پس پردہ رابطے جاری ہیں۔ اب اس میں ہماری جانب سے ایک ایڈیشن بھی سن لیں کہ یہ رابطے دونوں طرف سے ہیں، اور یہ جو ایک ٹوسٹ ہے نا اس خبر کے اندر کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے رابطے جاری ہیں، یہ صرف یک طرفہ ہے، جو دو طرفہ معاملہ ہے کہ دونوں طرف سے رابطے جاری ہیں، اور ڈیفینیٹلی بیرسٹر گوہر علی امین گنڈا پور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب سے محسن نقوی صاحب ایکٹیو ہیں، دوسری جانب سے فیصل واوڈا صاحب بھی ایکٹیو ہیں۔ کل بھی فیصل واوڈا صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ آدھی رات کو بھی جا کر عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ آج انصار عباسی صاحب کے ذریعے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیغام محسن نقوی سے متعلق پہنچایا گیا کہ عمران خان ان کے اوپر بھروسہ کریں۔ یہ تمام تر چیزیں انٹر لنک ہیں، اور اعلیٰ پارٹی عہدیدار کے مطابق یہ خبر جو جنگ جیو گروپ نے دی یہ بتاتی ہے کہ پارٹی اس بات پر متفق ہے کہ عمران خان کی رہائی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں۔ ڈیفینیٹلی اس بات کا اندازہ تو سب کو ہے کہ اس چنتخب حکومت کے بس میں کہاں کہ وہ عمران خان کو اس طرح سے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرفتار رکھیں، ڈوریاں کہاں سے ہل رہی ہیں اس چنتخب حکومت کی، سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ اور بیرسٹر گوہر اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بہت جلد عمران خان کی رہائی کے لیے پرامید ہیں، اور بات چیت اگر کامیاب ہو جاتی ہے، جس حوالے سے دونوں لیڈر کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو بڑا ریلیف مل سکتا ہے، کیونکہ دوسری جانب سے بھی اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکہ کا بھی دباؤ ہے، برطانیہ نے بھی مشورہ دے دیا، سعودی عرب اور یو اے ای سے بھی اسی قسم کے مشورے آئے ہیں، اور چند دن پہلے جب پشاور میں ملاقاتیں ہوئی تھیں علی امین گنڈا پور صاحب کی، بیرسٹر گوہر صاحب کی آرمی چیف سے، وہاں پر انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں سے بھی مشاورت کی تھی۔ اس موقع کے اوپر پہلے یہ کہا گیا سیکیورٹی امور پر بات ہوئی ہے، بعد میں اس قسم کی خبریں بھی باہر نکلیں کہ جناب دیگر معاملات کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، اور اس حوالے سے آرمی چیف نے شہباز شریف صاحب کو بھی کانفیڈنس کے اندر جو ہے وہ لیا تھا۔ اور یہ جو تیزی آئی ہے حالیہ ان ملاقاتوں جو ہے ان رابطوں کے اندر، اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں اہم ترین، اور وہ وجوہات یقیناً امریکہ اور برطانیہ سے متعلقہ ہیں۔ دوسری جانب حکومت بڑی جلدی میں حیران کن طور پر کابینہ میں انٹریاں ہو رہی ہیں، اور جناب اب جو ہے وہ معروف صنعت کار ہارون اختر خان کو وفاقی کابینہ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اور جو ہارون اختر خان صاحب ہیں ان کا تعارف جناب جو ہے وہ صرف ان کا تعارف جو ہے وہ صرف معروف صنعت کار کا نہیں ہے، بلکہ ہارون اختر خان صاحب جنرل اختر عبد الرحمان صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اختر عبد الرحمان شہید جہاد افغانستان کے نام سے جنگ گروپ نے کتاب چھاپی، عرفان صدیقی صاحب نے اس کتاب کو تحریر کیا، اور انہوں نے ان کو قرون اولیٰ کے زمانے سے بھی بڑا جو ہے وہ مسلم سپہ سالار اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اس کتاب کے اندر آرمی چیف صاحب کے استاد بھی ہیں عرفان صدیقی صاحب، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا بھی کردار ہے جو ہے وہ ہارون اختر خان صاحب کا اور ہمایوں اختر خان صاحب کا اس کتاب کے اندر بھی ذکر ہے۔ بڑی تعریفیں انہوں نے ان دونوں کی اس کے اندر کر رکھی ہیں۔ تو سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اختر عبد الرحمان صاحب کے صاحبزادے، ان کے بیٹے
ہارون اختر خان صاحب کی کابینہ کے اندر ایک حیران کن انٹری ہوئی ہے، دیگر انٹریز بھی ہو رہی ہیں، پرویز خٹک کی بھی انٹری ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب اتنی انٹریز ڈال کر اتنے لوگوں کی آخرکار کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یا تو جلدی میں ہیں یا انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جناب اب یہ میلہ جو سجایا گیا تھا وہ ختم ہونے کے ہے اور بہت جلد ان کے پیروں تلے سے زمین جو ہے وہ کھینچی جا سکتی ہے، اس لیے جلدی جلدی وہ اس قسم کے اقدامات اٹھا رہے ہیں، مختلف سرکلز کو خوش کر رہے ہیں، کسی طریقے سے اقتدار کو دوام مل سکے، لیکن ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔